Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing well. Welcome to Housewife Tales. This is मदीहा और आज मैं आप लोगों के लिए जो नावल लाई हूँ उसका नाम है चांद दस्तरस में है और इसको लिखा है नौशीन फयाज ने। ये एक मुकम्मल नावल है। काली रात, गुप अंधेरा, काली डायन लगा के फेरा, सरसराती हुई आवाज़ हवा के दोष पर तैरती इसकी नींद में मुखल हो रही थी। काली रात, गुप अंधेरा, मंत्र एक बार फिर शुरू हो चुका था। कसमसाकर उसने आंखें खोली। कमरा घूर तारीकी में डूबा हुआ था। टेरेस की तरफ खुलने वाली खिड़की से एक साया सा लहराता नजर आ रहा था। मंत्र अभी भी जारी था। कोशिश के बावजूद वो जब्त नहीं कर सकी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अम्मी। और अब डरने की बारी उसकी थी। जो बाहर बैठा मंत्र पढ़ रहा था। एक ही जस्त में वो रेलिंग से कमरे में आ पहुंचा। अन्नू, अन्नू, मैं हूँ पागल, चिल्ला क्यों रही है? अन्नू इसके पास खड़ा वो उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। भाई आप? इसकी चीखों को एकदम ब्रेक लगी थी। आंखें फाड़े वो उस अंधेरे में उसे देखने की कोशिश कर रही थी। हाँ मैं। इसके चुप होने पर उसने चैन का सांस लिया। क्या हुआ अनम, क्यों चिल्ला रही थी? अम्मी ने अंदर दाखिल होते ही स्विच ऑन किया। सामने बेड पर बैठे हर्षल को देखकर वो हैरान रह गई। अभी तो वो सोने के लिए गई थी, वो कब आया उन्हें पता ही नहीं चला। अम्मी भाई ने डराया है मुझे। अनम को एक बार फिर अपना दुखड़ा याद आ गया। हाँ तो पिछली बार जब मैं आया था तो कौन इतनी लंबी लंबी छोड़ रहा था? मैं तो नहीं डरती, अब अकेली सो जाती हूँ, लाइट भी नहीं जलाती। मैं तो बस चेक कर रहा था। उसकी नकल उतारते हुए अरसल ने आराम से जवाब दिया। तुम कब आए? आसमा ने मुस्कुराते हुए अरसल के सर पर प्यार से हाथ फेरना चाहा तो वह बिदक कर उनसे दूर हटा। जिस वक्त मुझे देखकर आपने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया था, वो तो शुक्र है मैंने डुप्लीकेट चाबी वक्त पे बनवा ली थी। रोज़ रोज़ मुंह उठा के आ जाता हूँ, इसीलिए मेरी ये कदर रह गई है। मसनूई रिक्कत आमेज़ लहजे में कहकर उसने जैसे आंसू छुपाने के लिए मुंह फेरा। असल में तो वो अपनी हंसी छुपा रहा था। मैंने नहीं देखा तुम्हें आते हुए, वरना दरवाज़ा क्यों बंद करती? तुम कौन से सोने के निवाले खाते हो जो बचाने के लिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया? आसिम माँ संजीदा हो गई थी। वैसे ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, मैं कौन सा सोने के निवाले खाता हूँ? आपके हाथ का कुछ भी बना हो सब्र शुक्र करके खा लेता हूँ, नहीं भी मिला तो भूखा सो जाऊँगा। जानबूझकर वो मुसलसल उन्हें जज्बाती कर रहा था। ना मेरा बेटा, क्यों भूखा सोएगा? भूखे सोए उसके दुश्मन। मेरे बेटे ने क्या खाना है? भूखे को जो भी मिल जाए खा लेता है, आप जो मर्जी खिला दें। सुबह से बस नाश्ता ही किया है। इसने अपने चेहरे पर बेचारगी तारी कर रखी थी, वरना जानती तो आसमा भी थी कि इसका नाश्ता कितना हैवी होता है। देसी घी के पराठे, देसी घी में बने देसी अंडे और बकरे का गोश्त जो इसके लिए ख़ास तौर पर बनता था, चाटी की ताज़ा लस्सी और प्याला भर दही। ज़ैनब के सारे लाड प्यार खाने पर ही तो पूरे होते थे। अब तो खुद इसकी भी ऐसी आदत हो गई, ना जाने यहाँ आकर वो कैसे कुछ भी खा लेता था, वरना घर में इसके नखरे देख रखे थे आसमा ने। मैं अभी बनाती हूँ कुछ। जहाँ सारा दिन भूखे थे, रात भी कट ही जाती। यूं ही अम्मी को अनम बड़बड़ाई। फूफो देख लें, आपकी बेटी मेरी तस्लील कर रही है। उसने हाँक लगाई। मेरी बेटी तुम्हारी भी बहन लगती है, जवाब आया था। हाँ, मेरी बहन? बहन तो ये गेंटे जरून और मेंढक उफक की है। जरून इतना मोटा भी नहीं था, बस अरसल को जिम जाकर बनाई अपनी बॉडी पर बड़ा नाज था। इस्तेहज़ाइया अंदाज से उसे देखते वो बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। जानता था अभी हमला शुरू हो जाएगा, और हुआ भी यही। बेड पर पड़े तकिए और कुशन एक एक करके इसकी तरफ आना शुरू हो गए थे। झुकाई देकर बाल संवारता वो बाहर निकल गया तो वो मुस्कुराते हुए तकिए उठाने खड़ी हो गई। उफक और अरसल मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। जरून सोफे के बाजू पर गर्दन टिकाए सोशल मीडिया की साइंस खंगाल रहा था। कांच टूटने की आवाज़ पर जरून के हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा था। वो दोनों भी गेम छोड़कर सीधे होकर बैठ गए। आ गई मेरी शामत। जरून के कहने पर वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुए, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों जरून से इसकी बात का मतलब पूछते, आसमान अंदर आ गई। किसने रखा था पानी का गिलास पीकर फ्रिज के पास ज़मीन पर? अम्मी, मैं थका हुआ था इसलिए। जरून के सफाई देने पर इन दोनों ने बमुश्किल हंसी रोकी। इतना ही थके हुए थे तो किचन तक जाने की जहमत ही क्यों की? हमेशा की तरह बोतल को मुंह लगाकर पी लेना था पानी। अब वो क्या कहता कि पानी तो इसने मुंह लगाकर ही पिया था। वो तो खुली खिड़की पर रखा गिलास नजर आया तो उठाकर निशानी के लिए वहीं रखाया। उसे क्या पता था टूट जाएगा। ओह अम्मी, एक बात बताएं, हमसे ग्लास टूट जाए तो हम निकम्मे, और आपसे टूट जाए तो हमने वहाँ रखा ही क्यों था? क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं? उफक की बात पर वो उसे घूर कर रह गई थी। इसमें ज़रा सी देर के लिए इधर उधर जाऊँ, क़यामत मच जाती है घर में।
बड़बड़ाते हुए वो दरवाजे की तरफ जा रही थी जब अरसल ने आवाज़ दे के रोक लिया। वो मैं कह रहा था पुप्पो, क्यों ना हम अपने ज़रून की शादी कर दें? पानी तो क्या, खाना खिलाने वाली भी आ जाएगी। वैसे भी इतनी उम्र हो गई है ज़रा, और वक्त गुजर गया तो कल को बच्चों पर रौब डालने की उम्र भी नहीं रहेगी। डॉक्टर ने यूं ही ऊंचा बोलने से मना कर देना है। अरसल की बात पर आसमा हंस पड़ी। ज़रून के लिए उन्होंने अपनी खालाजाद बहन की बेटी अज़्ज़ा पसंद कर रखी थी। राफिया भी राजी थी, बस अज़्ज़ा की पढ़ाई की वजह से रुके हुए थे, वरना जब से ज़रून की जॉब हुई थी खुद इनकी अपनी बहुत ख्वाहिश थी बाकायदा तौर पर रिश्ता करने और मंगनी करने की। खैर है, तुम्हें इतना ख्याल क्यों आ रहा है? वो जाते जाते मुड़कर बोली, शादी से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। शादी से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये बीवी अपनी किस्मत में न चंगी है न माड़ी है। सब मिलकर बोले, वाह वाह वाह। रिक्कत आमेज़ लहजा आखिर में बड़ात भी हो गया था, जिस पर सबका मुश्तरका कहकहा पड़ा था। ठहर जाओ तुम ज़रा, मैं करती हूँ ज़ैनब को फ़ोन, कहती हूँ तुम्हारी शादी करवा दे जल्द से जल्द। ओहो फूफो, आप तो सीरियस ही हो गई बात को लेकर। देखिए, मैं बड़ा सादा और मासूम सा बंदा हूँ, और ये जो लड़कियाँ शादी से पहले परियां नज़र आती हैं ना, शादी के बाद इनकी चुड़ैलों वाली खुसूसियात नज़र आ जाती हैं, और कुछ नहीं तो मेकअप के नीचे से शक्ल ही चुड़ैलों वाली निकल आती है। खुदा की पनाह, उसने मसनूई झुरझुरी ली। तुम्हारे लिए तो मैं ज़ैनब की मिन्नत करके खुद ही लड़की ढूंढ के लाऊंगी। लाड से इसके बाल बिखेर कर वो बोली, पहले अपने इस बेटे के लिए तो ढूंढें। उसका इशारा ज़रून की तरफ था। इसकी तो तुम फिक्र ना करो, इसके लिए लड़की मैंने ढूंढी हुई है। इसकी बात ने ज़रून की भी तवज्जो खींच ली। इसके बाद अरसल ने इस वक्त तक जान नहीं छोड़ी जब तक इनके मुंह से अज़्ज़ा का नाम नहीं उगलवा लिया। नाम बताकर वो बाहर निकल गई कि कहीं वो फिर से बातों में ना उलझा दे। वो खुशी से भंगड़े डाल रहा था जबकि अफ़क और ज़रून भी उसके साथ शामिल थे। तुम भी आ गए हो या गए ही नहीं हो? दरवाज़ा धकेल कर अंदर आती अज़्ज़ा इसके कुछ बोलने से पहले ही बोल पड़ी थी। तुम भी तो फिर आ गई हो? मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा। दरवाज़ा बंद करके वो भी अंदर आ गया। मैं तो पूरे 1.5 माह बाद आई हूँ। सोफे पर बैठते इसने जवाब दिया। वो अपने इम्तिहानात में इतनी मसरूफ़ थी कि हॉस्टल से घर भी उसे इतने दिन बाद आना पड़ा। मैं भी पूरे 1.5 दिन बाद आया हूँ। कुछ बोलने के लिए उसे मुँह खोलता देखकर वो उसे समझाने लगा। अब देखो, 1.5 तो 1.5 होता है ना, 1.5 दिन या 1.5 माह। लेकिन ये बात तुम्हें समझ में आएगी नहीं, क्योंकि तुम मेडिकल की स्टूडेंट हो, और मेडिकल में मैथ नहीं होता ना। हो भी तो अक्सर लड़कियों का मैथ वीक होता है, क्योंकि लड़कियों का। खुदा की पनाह, इतनी बकबक कैसे कर लेते हो तुम? इसकी बात काटकर इतनी लंबी बात के जवाब में उसने एक जुमला कहकर इसकी बोलती ही बंद कर दी। यकीन मानो, मेरे साथ इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां पढ़ती हैं, लेकिन इनमें से एक भी तुम जैसी हो भी नहीं सकती, क्योंकि मैं आई एम द ओनली वन सिंगल पीस हूँ। इसकी बात बीच में से काटकर शाह ने बेनियाजी से बोली थी। जर्नल और बैग सोफे पर डालकर वो गिरने के से अंदाज में वहीं बैठ गई। वही तो, अब खुद ही देख लो, लड़के एक दूसरे को लड़कियों के बारे में कहते हैं, यार पीस चेक कर, और तुम खुद अपने मुंह से खुद को पीस कह रही हो। अपनी धुन में मस्त बोल रहा था, जबकि अज़्ज़ा का हमारे खफत के चेहरा सुर्ख हो गया। सारा घर तुम्हारे हवाले करके कहाँ गए हैं सब? इधर उधर देखने पर कोई नज़र नहीं आया तो इसने ऐसे ही पूछ लिया। खाला घर में होती तो इस वक्त यकीनन वहाँ आ चुकी होती। किसका पूछ रही हो, सबका या अपने उसका? इसके सामने सोफे पर बैठते आगे झुककर इसकी आंखों में झांकते वो खासा राज़दाराना अंदाज से बोला था। एक्सक्यूज़ मी। नासमझी से इसके कहने पर आंख दबाता वो पीछे हुआ। इसी वक्त इसकी पुश्त पर सीढ़ियों से उतरने की आवाज़ आई। दोनों ने बैक वक्त सीढ़ियों की तरफ देखा। ज़रून नीचे उतर रहा था। लो, मतलब क्या? जिसका पूछ रही थी वो आ गया खुद। बाइनी खेज मुस्कुराहट होठों पे सजाए वो उठ खड़ा हुआ। ज़रून ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा, जबकि अज़्ज़ा पहले ही इसकी बेतुकी बात का मतलब जानने के लिए उसकी तरफ देख रही थी। क्या कह रही थी तुम? वो उसी जगह पर आकर बैठ गया जहाँ कुछ देर पहले अरसल बैठा था। ये कह रही थी कि अरसल का दिमाग ख़राब है, उसका इलाज करवाओ। खाला कहीं गई हुई है क्या? इसका बात पलटना ज़रून को अच्छा नहीं लगा। अस्पताल गई हैं, कोई कज़न बीमार है शायद। अच्छा, अम्मी ने तो नहीं बताया किसी कज़न के एडमिट होने का। शायद वो भी वहीं गई हैं, घर लॉक करके। मेरी चाबी सुबह कमरे में ही रह गई थी, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। बैग टटोलकर फ़ोन निकालते इसने खासा तफसीली लेकिन मसरूफ़ सा जवाब दिया। ज़रून दिलचस्पी से उसे देख रहा था। नए रिश्ते की नवीद सुनकर इसकी नज़र अस खुद बदल गई थी। जबकि उसे पूरी तरह नज़रअंदाज करके वो मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हो चुकी थी, तो उसे वहाँ से उठना ही पड़ा। दिसंबर की ये शाम बहुत ख़ास थी। आसमा के बेटे की रस्म होने जा रही थी। वो अज़्ज़ा के ताया की वजह से करना नहीं जा रही थी, लेकिन अरसल ने जान खा ली थी कि जल्द अज जल्द रस्म कर दी जाए। मजबूरन उन्हें उसकी माननी ही पड़ी।
अज़्ज़ा के ताया अपने बेटे के लिए अज़्ज़ा का रिश्ता मांगना चाहते थे। कुछ करीबी रिश्तेदारों से उन्होंने जिक्र भी किया हुआ था, लेकिन राफिया सुनी अनसुनी कर जाती थी। वो जानती थी कि उस्मान 6 माह के किसी कोर्स के लिए जर्मनी जाने वाला है। इसके जाने से पहले अगर वो बात करते तो तब की तब देखी जाती, और अगर वो बात ना करते तो राफिया का इरादा था इसके आने से पहले ही वो जेठ को अज़्ज़ा और ज़रून के रिश्ते के बारे में आगाह कर देंगी। यही वजह थी कि अरसल के इसरार पर आसमा रस्म तो करने जा रही थी, लेकिन किसी रिश्तेदार को साथ लेकर नहीं जा रही थी। आई मंगनी की ये शाम, हूर लंगूर के है साथ, गोरी करत सिंगार। हेयर ब्रश को माइक बनाए वो इधर उधर नाचता बड़ा ही बेसुरा गा रहा था। बकवास बंद करके अपना हुलिया संवार ले कुछ, ज़रूर ने शीशे में देखते हुए उसे कहा। तो संवारो तुम अपना हुलिया, मैं तो नज़र बिट्टू बन के जाऊँगा। ज़रूर ने शरारत से उसका फिक्रा मुकम्मल किया। तो मंगनी है तुम्हारी, तुम शक्ल संवारो कि कहीं वो तुम्हें देखकर इनकार ही ना कर दें। उसने भी बदला उतारा और इससे पहले कि ज़रूर कुछ कहता आसमा ने उसे झिड़का। कितनी बार कहूँ, मंगनी मंगनी ना करो, बस शगुन रखने जा रहे हैं ताकि तुम्हारा शौक पूरा हो जाए। लेकिन तुमने तो जैसे बात ना मानने की कसम खा रखी है। राफिया ने भी कोई ऐसी ख़ास तैयारी नहीं की थी जिससे अचानक आने वाले को किसी ख़ास मौके का तासुर मिलता। यहाँ तक कि अज़्ज़ा भी सादा से कपड़ों में शॉल लपेटे फिर रही थी। अरसल तो उसे देखकर हैरान ही रह गया। अब भला इतनी भी क्या सादगी। लड़की, तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं, वो भी पहली बार, और तुम ऐसे फिर रही हो जैसे कि हम रोज़ आते हैं। कौन से ससुराल वाले? मेरी तो खाला आई हैं। वो मोहब्बत से आसमा के गले लग गई। और ये भी केक पेस्ट्री बनकर खाला ही के घर आई है, इसकी तो मंगनी भी नहीं। अज़्ज़ा के गले लगकर मिलती अनम की फ्रेंच नॉट खींचकर इसने उसके बालों का स्टाइल ही बर्बाद कर दिया था। भाई, वो हलक फाड़ के चिल्लाई। मेरा बच्चा, मुझसे पैसे ले लेना पार्लर के। वो हंस दिया। अम्मी ने बनाई थी और अभी मैंने तस्वीरें भी बनवानी थी। ओह सॉरी सॉरी। अन्नू प्रिंसेस दोनों कान पकड़कर वो इसके आगे झुका तो वो हंस पड़ी। अज़्ज़ा ने अरसल के झुके सर और अनम के होठों पर हंसी को देखा और नज़र फेर ली। शाम होने वाली थी। खाने पीने से फरागत के बाद खुशगपियाँ जारी थीं। अरसल रस्म देखने के लिए बेचैन था और आसमा राफिया के साथ अंदर कहीं गुम हो गई थी। उफ़क़ इन सब की तस्वीरें बना रहा था। वो अरसल की तस्वीरें खींचने लगा तो उसने मना कर दिया। मैंने अपना तोहफ़ा देते हुए तस्वीर बनवानी है। पता है, लड़कियां होती ही गोड़ मगज़ हैं, और ये तोहफ़ा लेकर भूल जाएगी, फिर सारी ज़िंदगी ताने मारेगी मुझे। इसकी मासूमियत से की गई बात पर माहौल कश्तो ज़ाफ़रान हो गई थी। अज़्ज़ा भी झेंप कर मुस्कुराने लग गई। अरसल आज के दिन भी बाज नहीं आया था, तो कम अज़ कम उसे ही लिहाज रखना था, सो चुप रही। अरसल ने अपना लिया तोहफ़ा आसमा को दे दिया था कि यहाँ आकर ले लेगा। सो उन्हें रस्म के लिए बुलाने के साथ साथ अपना तोहफ़ा लेने के लिए वो अंदर कमरे की तरफ चल दिया, जहाँ कुछ देर पहले आसमा गई थी। आसमा, हद होती है बेवकूफ़ी की। तुम इस लड़के को क्यों तुम छल्ला बनाकर फिरती रहती हो? जब देखो इधर ही घुसा रहता है, फिर अनम के साथ इतना फ्री होता है। तुमने आंखें बंद रखी है क्या? अज़्ज़ा की माँ की मुँह से ये बात सुनकर इसके कदम उठने से इनकारी हो गए। आपा, क्या हो गया है आपको? भाई है वो अनम का, भाई सिर्फ अपने होते हैं। किसी भी नुकसान से पहले ये बात समझ लो तो बहुत बेहतर है। अरसल का दिल चाहा ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। अनम के बारे में वो ऐसा मर कर भी नहीं सोच सकता था। आप जानती हैं, फिर भी मैं जानती हूँ, तुम जानती हो, लेकिन वो जो यहाँ डेरे डालकर बैठा है ना, वो नहीं जानता। पता नहीं अब्बास को वो कुछ नज़र क्यों नहीं आता। अच्छा, मैं एहतियात करूँगी। पुप्पो की शिकस्त खोरदा आवाज़ ने इसके पैरों तले से बाकी की ज़मीन भी खींच ली। तो अरसल अब्बास इनके लिए इतना ही नाकाबिले एतबार था। गहरी सांस भरकर खुद पर काबू पाते हुए अंदर जाकर इसने पुप्पो से तोहफ़ा लिया और बाहर सबके पास आ गया। ये मैं तुम्हारी मंगनी का तोहफ़ा लाया था। सियाह मखमली डिब्बिया अज़्ज़ा की गोद में फेंक कर वो एक लम्हे की ताख़ीर किए बिना वहाँ से बाहर निकल गया। अब्बास उलझ से गए। वो इतना खुश आया था तो फिर अब क्या हो गया? मखमली डिबिया से निकलने वाली अंगूठी पर लगे हीरे ने सबकी आंखें चुंधिया दी थी, जबकि ज़रून का दिल अंधेर हुआ था। इसका दिल अरसल के ख़िलाफ़ हुआ। अम्मी मंगनी के इस नाम नेहाद रस्म में अज़्ज़ा के हाथ पर 5,000 रखने वाली थी। ऐसे में इतना महंगा तोहफ़ा जैसे इसकी बर्तरी का इजहार था। उसका दिल चाहा वो इस अंगूठी को अज़्ज़ा से लेकर डस्टबिन में फेंक दे। इस सब की मौजूदगी में वो सिर्फ सोच ही सका। आसमा खुद इसके लिए इस तरह चले जाने पर हैरान थी। वही तो था जो ज़िद करके इन्हें इस रस्म पर राज़ी करके लाया था। घर वापसी पर ज़रून का मूड ख़राब था तो आसमा और अब्बास अपनी अपनी जगह परेशान। आसमा अंगूठी नहीं लाने वाली ये बात जानता था। वो आसमा नहीं चाहती थी कि फिर राफिया को भी ज़रून के लिए अंगूठी लानी पड़े। कुछ रिश्तेदारों का भी खौफ के बात खुलने पर एतराज़ उठेगा कि खुद ही जाकर मंगनी कराए। अरसल के सामने बात हुई थी। उसने खुद जाकर अपनी पसंद और मर्ज़ी की अंगूठी लाकर आसमा को दी थी। लड़कियों के बहुत शौक़ होते हैं पप्पू, ये मौके कौन से बार बार आते हैं। सारी ज़िंदगी में एक बार तो ये वक्त आता है। कल को याद करके खुशी होगी ना अज़्ज़ा। फिर मैंने ज़रून और अज़्ज़ा को कोई तोहफ़ा भी तो देना था, तो मेरी तरफ से यही तोहफ़ा होगा। मेरी तरफ से तोहफ़ा तो ज़रून की तरफ से तरद्दुद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप ज़रून को भी नहीं बताएंगी। इन दोनों के लिए सरप्राइज़ होगा।
وہ اس دن کو یادگار بنانے والا تھا اور ایسے چپ چاپ بنا کچھ کہے چلا گیا تھا۔ عباس کے بتانے پر کہ وہ اچھے بھلے موڈ میں اٹھ کر اندر گیا تھا اور پھر انگوٹھی دے کر فوراً چلا گیا تو آسماں سوچے بنا نہیں رہ سکی کہ شاید اس نے ان کی باتیں سن لی تھیں۔ زرون کی منگنی کو ہفتہ ہو چلا تھا لیکن ارسل نے ان کے گھر کا رخ نہیں کیا۔ فون بھی اس نے اسی دن سے بند کر رکھا تھا۔ اس کے کون سے کاروبار تھے جو فون بند کرنے سے متاثر ہو جاتے؟ افسوس اگر عافیہ کی ذہنیت پر تھا تو دکھ آسماں کے اپنی حمایت میں نہ بولنے پر تھا۔ وہ نہا کر تولیے سے بال خشک کرتا باہر نکلا تو عباس علی کو کمرے میں دیکھ کر ٹھٹک کے رہ گیا۔ وہ کبھی ایسے اس کے کمرے میں نہیں آتے تھے۔ السلام علیکم ابا جی۔ وعلیکم السلام پتر، طبیعت تو ٹھیک ہے نا میرے پتر کی؟ جی ابا جی۔ وہ ان سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا جیسے جانتا ہو کہ وہ کیا بات کرنے والے ہیں۔ آج کل لاہور والوں سے کوئی ناراضگی چل رہی ہے؟ کچھ دیر میں ہی وہ اس بات پر بھی آ گئے جس کا ارسل کو پہلے سے ہی اندازہ تھا۔ نہیں ابا جی، ایسی تو کوئی بات نہیں، بس جم جا کر تھک جاتا ہوں زیادہ تو سارا دن کہیں نکلنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ باپ کے ساتھ جھوٹ بولتے دل کو کچھ ہوتا بھی ہے یا ایویں کچھ بھی بول دیتے ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ ابا اس کے باپ کم اور دوست زیادہ تھے، جانتے تھے وہ ان سے نہ کوئی بات چھپا سکتا ہے نہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اس کی گاڑی روزانہ گھر میں دیکھ کر انہیں اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ کوئی بات ہے جو وہ لاہور نہیں جا رہا۔ پھر آسماں کا فون بھی آ گیا۔ اب وہ اس انتظار میں تھے کہ ارسل آ کر خود ان سے بات کر دیں۔ ارسل کو ابا سے بات کرنے کے لیے موزوں الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ وہ جانتا تھا ابا کو بھی اس کا روز روز لاہور جانا اتنا پسند نہیں ہے۔ رافیہ خالہ کی ایک بات بہت بری لگی تھی، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں بتا سکا۔ تو اس میں آسماں کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے بات نہیں پوچھی تھی جس پر وہ پردہ رکھ رہا تھا تو وہ کیوں کوریدتے؟ انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا انہیں۔ بچوں کی طرح منہ پھلائے وہ بڑی سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ عباس مسکرا اٹھے۔ او پتر، رافیہ میری بھی اتنی خالہ زاد ہے جتنی تیری پھپھو کی، پھر ہے بھی مجھ سے چھوٹی۔ اس کے باوجود سچ پوچھو تو آج تک میری ہمت نہیں ہوئی کبھی اس کی بات سے اختلاف کرنے کی، تو یہ تو پھر تیری ڈرپوک سی پھپھو ہے۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ دیکھ بیٹا، زندگی میں بعض وقت ہم منہ میں زبان رکھنے والے گونگے اس لیے بن جاتے ہیں کہ ہمیں اگلے بندے کا مان عزیز ہوتا ہے۔ اگلا تبھی بولتا ہے جب اسے مان ہوتا ہے کہ ہم سن لیں گے، لیکن ایسے بات سن لینے کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کی ہر بات سے متفق بھی ہیں۔ اتفاق رکھنا اور اختلاف رکھنا بڑی بات نہیں، اس اتفاق یا اختلاف کے بعد احترام میں چپ رہنا بڑی بات ہے۔ اور ہم سب اچھی طرح سے رافیہ اور آسماں کی عادت کو جانتے ہیں، اس لیے دل پر نہ لے تو کچھ بھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ابا سے بات کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا تھا، انہیں جتنا بتا دیا جائے اس سے زیادہ پر اصرار نہیں کرتے تھے اور آدھی ادھوری بات سن کر بھی بڑے پیار سے طریقے سے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتے تھے۔ ابھی بھی یہی ہوا تھا، اس کا دل بڑی حد تک ہلکا ہو گیا تھا۔ اسے سوچوں میں گم دیکھ کر پھر بولے، سب سے اہم بات، غیر اہم لوگوں کی باتوں کو اہمیت دیکھ کر اپنے لوگوں سے، اہم لوگوں سے منہ نہیں پھیرتے۔ آسماں فون پر فون کر رہی ہیں، بات کر لینا اس سے۔ پھپھو نے اگر ابا کو اس کے لیے فون کیا تھا تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ اس کی نظر میں رافیہ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ انہیں ارسل پر یقین تھا۔ ایک دم سے وہ پہلے والا ارسل بن گیا تھا۔ وہ اگلے ہی دن لاہور جا پہنچا۔ قسم سے کئی سالوں بعد گھر میں ایک ہفتہ سکون سے گزرا تھا کہ ارسل پھر واپس آ گیا۔ افق نے اسے دیکھتے ہی خلاؤں میں گھرتے ہوئے کہا۔ جواباً اس نے پاؤں سے جوتا نکال کر اس کی طرف اچھال دیا جو کہ 100% ہدف پہ لگا۔ کمر پر ہاتھ رکھتے وہ مصنوعی چیخیں مارتا اٹھ بیٹھا۔ ویسے زرون کی منگنی کا صدمہ ختم ہو گیا؟ کمر سہلاتے ہوئے اس نے طنز کیا جس کا اثر ارسل پر تو پتہ نہیں ہوا تھا کہ نہیں، لیکن اندر آتے زرون کا سکون تباہ ہو گیا، افق کی بات سن کر اور سامنے کھڑے ارسل کو دیکھ کر۔ ارسل اس کی منگنی پر خوش نہیں، یہ وہ بات تھی جو وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ارے زرون کہاں تک پہنچی پھر بات چیت؟ اس پر نظر پڑتے ہی ارسل لپک کر اس کی طرف آ گیا۔ کون سی بات چیت؟ اپنے کھردرے لہجے پر وہ خود حیران رہ گیا جبکہ ارسل نے دھیان بھی نہیں دیا۔ یار منگنی ہو یا دیری، منگیتر سے راہ و رسم کہاں تک پہنچی ہیں؟ وہ ایسا خوش اور پرجوش تھا کہ زرون کو چند لمحے پہلے کی سوچ پر ندامت ہونے لگی۔ کہیں بھی نہیں؟ کیا مطلب؟ تمہاری بات نہیں ہوئی اس سے؟ نہیں، اسی شام تو وہ ہاسٹل چلی گئی تھی، اس نے سادگی سے جواب دیا جس پر افق نے ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہونا شروع کر دیا۔ کندھے پر دباؤ بڑھاتے ارسل نے اس صوفے پر بٹھا دیا اسے۔ یار کس دنیا میں رہتے ہو؟ ڈیجیٹل دور ہے میرا بھائی، فون، واٹس ایپ، ایمو، اسکائپ اور اسنیپ چیٹ کا زمانہ ہے، میرے پاس اس کا نمبر ہی نہیں ہے۔ زرون کو اپنی بے وقوفی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ تو مجھ پہ چھوڑ دو، بس شام کو اپنی منگیتر سے باتیں کرنے کے لیے باتیں سوچ کے رکھو۔ زرون کو یقین نہیں تھا کہ وہ ایسا کچھ کرے گا، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب وہ شام کو اس کے سامنے اپنی ڈیمانڈ لے کر کھڑا ہو گیا۔ نمبر تو میں اپنی جان پہ کھیل کے لا کر دے رہا ہوں، لیکن تمہیں ایسے نہیں دے سکتا کیونکہ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، اور اس نمبر کی قیمت ہے آئس کریم۔ زرون کے پوچھنے سے پہلے افق نے قیمت بتا دی تھی۔ اب اس پر الہام بھی نہیں اترتے تھے، یہ تو بس افق کو پتا تھا۔ ہر وہ کام جو افق، زرون یا انم کے لیے ناممکن ہوتا تھا، اسے سر انجام دینے کے لیے ارسل کی ڈیمانڈ آئس کریم ہی ہوتی تھی۔
लड़कियों वाली फरमाइशें, साथ ही चिढ़ा भी दिया। अब और क्या जायदाद में हिस्सा मांग लूँ? इससे पहले कि बहस मजीद बढ़ती ज़रून ने उसे पैसे निकाल कर थमाए, जिसे लेकर वो फ़ौरन आइसक्रीम लेने चला गया और चाहते चाहते नंबर ज़रून की गोद में फेंक गया। ज़रून ने एहतियात से नंबर उठाकर जेब में डाल दिया। खुशगवार सी हैरत थी कि वो किन कामों में पड़ गया था। पहले अरसल जिस रोज़ वहाँ आता शाम से पहले जाने के लिए निकल पड़ता, बहुत देर भी की तो शाम के बाद वापसी के लिए निकल ही जाता। बहुत कम ऐसा होता था कि वो रात तक रुक जाए, और आज वो रात के 10 बजे भी वहीं मौजूद था। अरसल के दिए पैसों से आइसक्रीम उड़ाने के बाद अब वो उफ़क और ज़रून के सर हो गए थे कि वो असा को कॉल करे। ज़रून को इन दोनों के सामने बात करने के ख्याल से भी पसीने छूट रहे थे। कुछ पहली बार बात करनी थी, ये भी झिझक थी। जब वो किसी तरह काबू में ना आया तो अरसल ने इसके फ़ोन से असा का नंबर मिलाया और फ़ोन उसे पकड़ाकर बालकनी से अंदर कमरे में चला गया। ज़रून निस्बतन दूर जाके खड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। एयरपीस से उभरती असा की आवाज़ ने इसका दिल खुशी और जोश से भर दिया। वालेकुम अस्सलाम। जवाब देकर इसकी समझ में ही नहीं आया और क्या कहे। जी कौन? मैं ज़रून। वो एकदम गड़बड़ाया। ज़रून, खैरियत? आपने इस वक्त फ़ोन किया? वो उलझन भरे अंदाज में पूछ रही थी। बालकनी की मध्यम रोशनी में भी अरसल ने ज़रून के चेहरे पर लिखी बेचारगी की तहरीर पढ़ ली थी, तभी तो इसके पास आए बिना रह नहीं सका। खैरियत तो है, बस वैसे ही मुझे बात करनी थी। अच्छा ठीक है, करें बात। अज़ा की आवाज़ इतनी बुलंद ज़रूर थी कि रात के इस खामोश पहर इसके करीब खड़े अरसल ने इसकी बात लफ्ज़ पर लफ्ज़ सुन ली थी, लेकिन लबों पर आई हंसी इसने रुख फेर कर छुपा ली। नहीं, मेरा मतलब कोई ख़ास बात नहीं करनी थी, बस वैसे ही। ज़रून इस लम्हे नर्वस हो चुका था। ओके, घर में सब ठीक है? वो रूटीन में बात कर रही थी। हाँ ठीक है सब, और तुम? मैं भी। और कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं कुछ ज़रूरी काम कर रही हूँ, फिर बात करें? पूछने से ज़्यादा इसकी बात में बताने का अनसर था। अब वो क्या कह सकता था। हाँ ज़रूर। एक गहरी सांस लेकर उसने फ़ोन काट दिया। 3 मिनट और 17 सेकंड की कॉल इसके असाब के लिए अच्छा खासा इम्तिहान साबित हुई थी। बस? अरसल ने हाथ के इशारे से पूछा। उसने इस बात में सर हिला दिया। कहकर उसके हाथ से फ़ोन झपट कर वो एक बार फिर नंबर मिला चुका था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वैसे आप फ्री हैं हज़ा बीबी? मैंने क्या किया है? वो हैरान हुई। मतलब अभी और कुछ करना था? इतना खर्चा करके बंदे ने आपका नंबर लिया और फिर इतने चाव से आपको फ़ोन किया, और ये सब तुम्हारा मशवरा होगा? इसकी बात काट कर अज़ा इसकी बोलती बंद कर चुकी थी। हाँ तो फिर क्या हो गया? लम्हे में वो अपनी जॉन में वापस आ चुका था। कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि ज़रून इस किस्म की फजूल हरकत कभी नहीं कर सकता। इसके इत्मीनान से कहने पर जहाँ वो भड़क उठा था, वहीं ज़रून के दिल में सुकून उतर आया था कि इतना तो वो उसे जानती ही है। फजूल हरकत? अल्लाह की पनाह, तुम्हें पता है इसने तुम्हारे नंबर के लिए मुझे रिश्वत के तौर पर कितने पैसे दिए हैं? जितने में तुम्हारी आइसक्रीम आ जाए। एक बार फिर इसकी ज़बान बंद हो गई। इसने घूर कर फ़ोन को देखा। अरसल ने कुछ कहा, फिर इसने कुछ कहा, फिर अरसल ने, फिर रज़ा ने। फ़ोन जो ज़रून के हाथ में आया तो 42 मिनट और 24 सेकंड के दौरान आने की कॉल ने इसके सीने पर बहुत भारी वज़न ला दिया था। ज़रूरी काम करने वाली सब भूल गई थी अरसल के लिए। अगले ही लम्हे इसने फ़ोन इसका नंबर डिलीट कर दिया था। शहर के पॉश एरिया में इस महंगे शॉपिंग मॉल की पार्किंग में खड़े ज़रून का दिल चाह रहा था अरसल को जान से मार दे। वो मार भी देता अगर उसे यकीन होता कि अपने बहन भाई और अज़ा की नज़र में वो पहले वाला ज़रून बन जाएगा। आज अनम और अज़ा की सालगिरह थी। अनम अज़ा से साल भर ही छोटी थी, लेकिन इसकी तारीख़ पैदाइश एक ही थी। ऑफिस से वापसी पर उसने अनम और अज़ा के लिए तोहफे लिए थे। घर पहुंचकर पता चला आज अरसल नहीं आया। उसे लगा आज उसकी दुआ कबूल हो गई। अनम का तोहफ़ा तो उसने घर आते ही उसे दे दिया था। उसे पता था अज़ा अनम के लिए ज़रूर आएगी, तो तभी मौका देखकर वो उसे भी तोहफ़ा दे देगा, इसीलिए वो इसके आने का इंतज़ार कर रहा था। वो तो नहीं आई, अलबत्ता अरसल ज़रूर आ गया। वो जानता था वो कोई महंगा सा तोहफ़ा या शायद इतने महंगे तोहफे के पैसे ही दे देगा कि ज़रून और इसका तोहफ़ा पस मंज़र में चले जाएंगे। हर बार यही होता आया था। जहाँ अरसल आ जाता ज़रून खुद ब खुद किनारे लग जाता। पहले कभी इसने इतना महसूस नहीं किया था। जब से अज़ा से मंगनी हुई थी अरसल उससे बुरा, बेहद बुरा लगने लगा था। उसे नहीं पता अरसल ने कब कैसे अम्मी को इन सब को बाहर ले जाने के लिए रजामंद किया। वो बस ये जानता था कि हंसी खुशी पुरजोश अंदाज में वो सब बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वो सब ऐसे पुरजोश थे कि अपनी तमाम तर खामोशी के साथ ज़रून को सबने अंदर नज़रअंदाज कर दिया था। अरसल के होते किसी का इसकी तरफ ध्यान जाता ही नहीं था। सब तैयार हो गए तो जाने किसने उसे भी उठाया और गायब दिमाग से वो भी इनके साथ आकर गाड़ी में बैठ गया। आइसक्रीम खाने तो नहीं जा रहे ना? ड्राइविंग सीट पर इसके बराबर बैठे उफ़क ने उसे चढ़ाते हुए तस्दीक चाही। अंदाज ऐसा था कि अगर ऐसा सोचा भी है तो अभी से इरादा बदल लो। बिल्कुल भी नहीं, शुक्र, वरना जिस तरह हर वक्त आइसक्रीम करते रहते हो, मुझे लगा आज भी आइसक्रीम ही खिलाओगी। एक के बाद एक गाना चेक करते उफ़क ने कहा, ओ नहीं भाई, आज तो अच्छा सा खाना खाएंगे, वो भी ज़रून की जेब से। इसकी बहन की भी सालगिरह है और मंगेतर की भी। इशारे पर गाड़ी रोकते इसने खुश मिजाजी से जवाब दिया।
اس کی بات پر ضرور ہوش میں آیا تھا۔ جس ایریا میں وہ تھے یہاں اپنی جیب میں رکھے سارے پیسوں سے وہ ایک آئس کریم بھی شاید افورڈ نہیں کر پاتا۔ آنے سے پہلے پتا ہوتا تو شاید وہ آنے سے ہی انکار کر دیتا یا پھر امی سے ہی کچھ پیسے لے لیتا۔ اتنے اہم موقع پر وہ اپنے بہن بھائی اور رضا کو نہ کر کے دل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ ارسل نے اسے ایسے زہر سے مارنا تھا کہ وہ پانی بھی نہیں مانگ سکتا تھا۔ ضرور اس وقت بہت تفصیل سے وہ سب سوچ رہا تھا جس کے خیال پر وہ وہم سمجھ کر سر جھٹک دیتا تھا۔ ثابت ہوا کہ ارسل عباس عزا کی نظروں میں گرانے کے لیے اسے یہاں لایا تھا۔ نہ صرف عزا بلکہ اس کی اپنے بہن بھائیوں کی نظروں میں بھی وہ اپنوں کی نظر میں ذلیل ہونے والا تھا، صرف اس ارسل کی وجہ سے۔ ارسل کے لیے اس کے دل میں شدید ترین نفرت بھر گئی تھی۔ گاڑی کب اور کہاں رکی، وہ کیسے باہر نکلے، اسے کچھ پتا نہیں تھا۔ وہ چاروں باتوں میں مگن اس سے کافی دور نکل گئے تھے۔ جب اس کی غیر موجودگی کو محسوس کر کے ارسل اس کی طرف پلٹا، ان سب کو آگے بڑھنے کا کہہ کر وہ اس کی طرف آ گیا۔ زرون کا دل چاہا دھکا دے کر اسے خود سے دور کر دے۔ کیا اسے زرون کی خاموشی، اس کی ناپسندیدگی، بے بسی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا؟ یقیناً آ رہا تھا سب نظر انداز نہ کرتا تو اس کی عزت 2 کوڑے کی کیسے کرتا۔ کیا یار، صدمے سے کوما میں تو نہیں چلے گئے؟ قریب آ کر ہنستے ہوئے اس نے جیکٹ کی جیب سے ہاتھ نکالا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ پھپھو سے بہت تھوڑے وقت کے لیے اجازت لی ہے، اماں بھی گھر پر ہی انتظار کر رہی ہیں، آ جاؤ بس۔ وہ افق، انم اور رضا کی جانب مڑ گیا۔ زرون نے نظریں جھکا کر اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا جسے ارسل نے پکڑ کر کھینچا تھا۔ نہیں، اس نے ہاتھ پکڑ کر کھینچا نہیں تھا، بلکہ غیر محسوس طریقے سے اس کے ہاتھ میں کچھ تھمایا تھا۔ مدھم زرد روشنی میں وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے 5000 کی نوٹ بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا سانس رکا۔ ارسل اگر چاہتا تو خود ان سب کو کھانا کھلا سکتا تھا، شاپنگ کروا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اس نے زرون کو موقع دیا کہ وہ ان سب کی خوشیوں کی وجہ بنے۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے زرون کو گھر میں پیسے دینے چاہے ہوتے یا ایسا کچھ بھی کہا تو وہ وہیں انکار کر دے گا۔ اگر وہ سب اس پر ڈال کر گھر سے نکلتا تو زرون کہیں بھی جانے کے لیے راضی ہو جاتا، لیکن اس ایریا میں، اس شاپنگ مال میں نہیں۔ وہ اس دن کو سب کے لیے یادگار بنانا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے بڑی ترکیب سے پروگرام سیٹ کیا کہ زرون فرار کے لیے کوئی بہانہ نہ کر سکے۔ ارسل نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نرم سی التجا پڑھ کر زرون کو کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ سن ہوتے دماغ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ ان سے آ ملا۔ اچھا، اب ایسا ہے کہ تم عزا کو لے جاؤ اور کوئی اچھا سا تحفہ دلا لاؤ، میں اس بھوکی کو کچھ بھی سستا سا کھلا کر فارغ کر دوں، پھر کھانے پہ ملتے ہیں۔ ارسل کی بات پر انم نے اس کے کندھے پر مکہ مارا۔ جواباً اس نے اس کی گردن میں بازو ڈال کر اسے ایک طرف گھسیٹا۔ افق کی گردن اس کے دوسرے بازو میں تھی۔ زرون یا عزا کو کچھ کہنے کا موقع دیے بنا وہ تیزی سے ان سے دور ہو گئے۔ عزا نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور لبوں پر مسکراہٹ سجا کر زرون کی طرف نگاہیں پھیر لیں۔ برقی زینہ طے کر کے وہ شاپنگ مال کے اوپری حصے میں پہنچے۔ روشنی سے مزین دکانیں ساز و سامان سے بھری پڑی تھیں۔ 1 سے 1.5 گھنٹے تک وہ ایک دکان سے دوسری دکان تک بے مقصد گھومتے رہے۔ اس دوران عزا کے نانا کرتے ہوئے بھی زرون نے اس کے لیے بہت خوبصورت نفیس سا ہار لیا تھا۔ عزا جانے اس کا خیال کر رہی تھی یا تکلف برت رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے زرون کو کچھ بھی لینے نہیں دیا۔ اگرچہ عزا کے ساتھ اس کی کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی، پھر بھی وہ ساتھ ہی یہی بہت خاص بات تھی۔ عزا کے ساتھ گزرے خواب جیسے اس وقت کا اعجاز تھا کہ جب وہ کھانے کے لیے نکلنے لگے تو زرون وہ زرون نہیں تھا جو ان کے ساتھ آیا تھا۔ بس یہ ایک ہار لے کر دیا ہے تمہارے اس کنجوس منگیتر نے؟ انم کے پوچھنے پر وہ اسے زرون کا دیا تحفہ دکھا رہی تھی جب بیک ویو مرر میں اسے دیکھتے ارسل نے چڑھایا۔ حیرت انگیز طور پر زرون کو یہ سب برا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ تو وہ اس چھیڑ چھاڑ سے لطف اندوز ہو رہا تھا، اور اتنی ہی حیرت انگیز بات یہ تھی کہ عزا کو اس کا ایسا بولنا برا لگ رہا تھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، میں نے خود ہی کچھ اور لینے سے منع کر دیا تھا۔ اوئے ہوئے، کفایت شعار بیوی! یار زرون، اس نے تو ابھی سے تیرا اور تیری جیب کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ زرون مسکرا دیا۔ اسے عزا کا اپنے حق میں بولنا اچھا لگ رہا تھا، جبکہ عزا خفت کے مارے سرخ ہوئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا سب چھوڑ چھاڑ کر کہیں بھاگ جائے۔ منہ بنا کر وہ سب کی خوشی برباد کرنا نہیں چاہتی تھی، تبھی اتنی ناپسندیدگی کے باوجود بھی پرسکون بیٹھی رہی۔ اچھے سے ریسٹورینٹ میں کھانا کھا کر وہ رات گئے گھر پہنچے۔ ارسل نے دروازے سے ہی رخصت لے لی، کیونکہ ہمیشہ کی طرح وہ اس بار بھی انم کی سالگرہ بھول گیا تھا، اور ہمیشہ کی طرح اس کا انتظار کر کے شام ڈھلے جب انم نے اسے فون کیا تو اس وقت اماں کو بھی فون کر کے گھر آنے کا کہہ چکا تھا۔ اب کافی دیر ہو چکی تھی اور اماں انتظار کر رہی ہوں گی، یہی سوچ کر وہ جلد از جلد گھر کے لیے نکلنا چاہتا تھا۔ ارسل! آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا، ضرور اس کی طرف ہی آ رہا تھا۔ ارسل نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ بھی کہنے سے منع کیا، لیکن وہ پھر بھی آ کر اس سے بغل گیر ہو گیا۔ یار کچھ نہیں ہوتا، جا جا کے اندر سو اور عزا کے ساتھ زندگی کے پیارے پیارے خواب دیکھ۔ ہوتا تو ہے یار، یہ میری زندگی کا سب سے بہترین دن تھا، ویسے تو ہے بڑا کمینہ۔ الگ ہوتے اس نے ارسل کے سینے پہ مکہ مارا۔ میں شکریہ نہیں ادا کر سکتا، بس یہ طرح احسان ہے مجھ پر، جتنی جلدی ہوا پیسے بھی۔ لوگ کہتے ہیں پیسے سے خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی، اگر میں اپنے لیے اپنی بہن بھائیوں کی خوشی خرید سکتا ہوں تو احسان مند مجھے ہونا چاہیے نا۔ باقی اگر تم بھائی نہ سمجھو تو وہ تمہاری مرضی۔
یہ شاید پہلی بار تھا جب ضرور نے اسے سنجیدہ دیکھا تھا۔ اوہ نہیں یار، بھائی ہے تو میرا، اس میں کیا شک ہے؟ ایک بار پھر اس نے ارسل کو گلے لگا لیا۔ اپنی ساری سوچوں پر اسے بے حد ندامت ہو رہی تھی۔ تبھی تو خلاف عادت جذباتی ہو رہا تھا۔ یہ اس کی زندگی کے بہترین دنوں میں سے ایک تھا۔ اس کی وجہ ارسل تھا، احسان مند تو ہونا بنتا تھا۔ تایا کا عرفان آج جرمنی جا رہا تھا اور امی ابو نے اسے رخصت کر کے جانا تھا۔ امی اسے ساتھ لے جانے پر بضد تھیں، نہ کرتے کرتے بھی وہ اسے ساتھ لے کر ہی گئیں۔ بھابھی نے اتنی دفعہ کہا ہے، برا لگتا ہے۔ تایا تائی تو اسے ایئرپورٹ تک چھوڑنے گئے تھے، جبکہ ان سب نے اسے گھر سے ہی رخصت کر کے واپسی کا ارادہ بنا لیا تھا۔ برا ہوا کہ پھپھو کی ساس کے انتقال کی خبر آ گئی اور امی ابو وہیں سے پھپھو کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے۔ ہبا تو ان کے جانے سے پہلے ہی سو چکی تھی، وہ پھپھو کی طرف جاتی یا تایا کی طرف ٹھہرتی، اس کا اگلا دن تو پکا ضائع تھا، اسی لیے وہ ہر صورت گھر جانا چاہتی تھی۔ امی نے مہربانی یہ کی کہ آسما خالہ کو فون کر دیا کہ افق کو اسے لینے بھیج دیں۔ زرون کی تو لاٹری نکل آئی تھی۔ افق کرکٹ کھیلتے ہوئے زخمی ہو گیا اور یہ بات وہ نہیں جانتی تھی۔ جب دروازے پر ازا نے اسے دیکھا تو حیران ہوئی۔ راستے میں اس نے افق کی چوٹ کے بارے میں بتایا۔ سارے راستے میں ایک یہی بات تھی جو ان کے درمیان ہوئی۔ وہ اسے اتنا کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ سارا راستہ وہ لفظوں کے جوڑ توڑ کرتا آیا تھا۔ زرون کی بائک پر اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی ازا اس کے ساتھ نہیں تھی۔ کیا بھائی، باہر جا کر فون تو اٹھا لیا کریں نا۔ وہ گھر پہنچے تو انم ان کے انتظار میں باہر ہی کھڑی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ ہونا کیا ہے، میرے کمرے کا واحد انرجی سیور بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، اور میں بتا رہی ہوں میں اندھیرے میں نہیں سونے والی۔ تو زیرو کا بلب آن کر کے سو جاؤ۔ موبائل پر اس نے وقت دیکھا، رات کے 11:30 کا وقت تھا۔ اس وقت تک تو دکانیں بھی بند ہو چکی ہوتی ہیں، وہ پہلے سے ہی خراب ہے۔ اس نے منہ بسورا۔ ایسا کرو ضرور، تم انم کے کمرے میں سو جاؤ اور یہ دونوں افق کے کمرے میں چلی جاتی ہیں، میں تمہارے کمرے میں افق کے پاس سو جاتی ہوں۔ امی نے آسانی سے مشکل کا حل نکال دیا۔ میں گھر چلی جاتی ہوں۔ ازا جانتی تھی کہ خالہ نہیں مانیں گی، پھر بھی آدھی رات کو اس طرح بے آرام کرنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، سو کہے بنا نہیں رہ سکی۔ یہ بھی تو گھر ہی ہے، ساری رات گھر میں اکیلی رہو گی تو مجھے نیند نہیں آئے گی، صبح چلی جانا، اب یہیں سو جاؤ۔ ان کی محبت کے سامنے وہ مزید کچھ کہہ نہیں سکی۔ انم کے پیچھے وہ بھی خاموشی سے افق کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی دائیں اور بائیں طرف ایک ایک سنگل بیڈ لگا ہوا تھا، جن کے ساتھ ایک ایک سائڈ ٹیبل رکھی تھی۔ ایک بیڈ کے پاؤں کی طرف کپڑوں کی الماری تھی، جس کے ساتھ ہی اٹیچ واش روم کا دروازہ۔ دوسرے بیڈ کے سامنے میز پر کمپیوٹر پڑا تھا، جس کے سامنے 2 کرسیاں پڑی تھیں۔ وہ سب جلدی سو جانے کے عادی تھے، خالہ اس کے لیے اور انم اندھیرے کی وجہ سے جاگ رہی تھی۔ تبھی تو کمرے میں داخل ہوتے ہی دھم سے بستر پر گری اور فوراً نیند کی وادی میں اتر گئی۔ ازا کو اس کی نیند پہ رشک آ رہا تھا، وہ کبھی اس طرح کی نیند نہیں سو سکی، بے پرواہ اور اچانک آنے والی گہری نیند۔ اسے پتا تھا اسے یہاں نیند نہیں آنے والی، اسی لیے کرسی پر بیٹھی تھی۔ دوپہر سے مسلسل بیٹھے رہنے کی وجہ سے اس کی کمر میں اکڑاہٹ سے درد شروع ہو گیا تھا۔ بستر پر لیٹنے کا سوچا تو سب سے پہلا خیال کپڑوں کا آیا۔ نفیس سا برانڈڈ سوٹ پہن کر سونا تو دور، وہ لیٹنے کا بھی نہیں سوچ سکتی تھی، اسی لیے اخلاقیات کو طاق پر رکھتے اس نے انم کا کندھا ہلایا۔ انو، میں یہ کپڑے پہن کر نہیں سو سکتی، ڈو سم تھنگ پلیز۔ ایسا کرو، الماری نہیں، الماری سے نہیں، واش روم میں سے افق کی کوئی بھی شرٹ لے کر پہن لو، صبح کسی کے آنے سے پہلے بدل لینا، الماری میں سے کچھ مت لینا ورنہ صبح اس نے وہی پہننا ہوگا، بلا وجہ سر کھائے گا۔ جواب دے کر وہ پھر سے سو گئی۔ ازا جھنجھلا کر رہ گئی، کتنی ہی دیر ادھر سے ادھر چکر کاٹتی رہی اور جب ہمت جواب دے گئی تو سارے مینرز ایک رات کے لیے کھڑکی سے باہر پھینک کر واش روم میں گھس گئی۔ 2-3 شرٹس کھونٹی پر لگی تھیں، ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں تھی جس کے بارے میں وہ سوچ ہی سکتی۔ کتنے گندے ہوتے ہیں یہ لڑکے، چیڑتے ہوئے وہ یہی سوچ سکی۔ تبھی اس کی نظر ہینگر میں لگی ایک شرٹ پر پڑی۔ نیلے چیک والی یہ شرٹ پہنی ہوئی بھی نہیں لگ رہی تھی، شاید پہننے کے لیے رکھی ہو اور ابھی پہنی نہ ہو۔ شاور لے کر اپنے ٹراؤزر پر شرٹ پہن کر وہ باہر آ گئی۔ شرٹ میں سے اٹھتی پرفیوم کی مہک بتا رہی تھی کہ یہ شرٹ پہنی ہوئی ہے۔ مجبوری کا نام شکریہ کیا ہو سکتا تھا اب؟ کانوں میں پہنے سونے کے چھوٹے چھوٹے ٹاپس اتار کر جیب میں ڈالتے چپ چاپ جا کر وہ بستر پر لیٹ گئی۔ انجان بستر اور شرٹ سے اٹھنے والی بھینی خوشبو، نیند آنکھوں سے میلوں دور اور خواب پلک جھپکنے کی دوری پر تھے۔ ایک الہام کی صورت خوشبو نے بھید کھولا اور کچھ جانے پہچانے لمس کی باہوں میں وہ جانے کب نیند کے جھولے میں جھول گئی۔ اتنی دیر سے سونے کے باوجود صبح اس کی آنکھ جلدی کھل گئی۔ شرٹ احتیاط سے اتار کر ہینگر پر لٹکا کر اس نے اپنے کپڑے پہن لیے۔ خالہ نماز کے لیے اٹھی تو انہیں جانے کا بتا کر وہ بغیر ناشتہ کیے گھر چلی گئی۔ اس شام آسما نے بریانی بنائی تھی، لیکن ارسل جو پچھلے کتنے دنوں سے صرف تھوڑی دیر کے لیے چہرہ دیکھنے اور دکھانے آ رہا تھا، آج بالکل فارغ ہو کر آ بیٹھا اور اس کی فرمائش تھی کہ بریانی نہیں کڑھائی کھانی ہے۔ بہت کم ہی وہ کسی چیز کی فرمائش کرتا تھا، اور جو وہ کوئی فرمائش کرتا تھا تو آسما پر اس فرمائش کو پورا کرنا جیسے فرض ہو جاتا تھا۔ ابھی وہ کچن میں کڑاہی بنا رہی تھی اور ارسل افق کے کمرے میں کمپیوٹر آن کر کے بیٹھا تھا۔ ایڈ شیرن کا شیپ آف یو فل والیوم میں سنتا آنکھیں بند کیے انجوائے کر رہا تھا۔ پچھلی رات تم میرے کمرے میں تھے؟
وہ گانے میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ اسے کھلے دروازے سے اندر آنے والے زرون کا پتہ ہی نہیں چلا۔ کمرے میں کسی کی موجودگی محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولے تو زرون کو سامنے کھڑے پایا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تاثر تھا جیسے اسے چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا ہو۔ اس نے گانا بند تو نہیں کیا تھا، البتہ آواز کچھ کم کر دی تھی۔ آؤ زرون بیٹھو۔ ایک کٹیلی نظر اس پر ڈال کر زرون کچھ کہے بنا باہر چلا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ سسٹم شٹ ڈاؤن کر کے وہ بھی کمرے سے باہر نکل آیا۔ کوریڈور کے اختتام پر پڑا فون کب سے بج رہا تھا۔ جب تک اس نے ریسیور اٹھایا نیچے سے انم فون اٹھا چکی تھی۔ دوسری طرف اسا تھی۔ انو، رات میں جو شرٹ پہنی تھی افق کی، اس میں میرے گولڈ کے ٹاپس رہ گئے ہیں، نکال کر سنبھال کر رکھ لو یا جا کر امی کو دے آؤ۔ کون سی والی شرٹ پہنی تھی؟ اس نے اسا کو شرٹ پہنے دیکھا نہیں تھا، اسی لیے پوچھنے لگی۔ نیلی چیک والی شرٹ ہینگر پر لگی تھی، میں نے اتار کر وہی ہینگ کرائی تھی۔ افق کی تو کوئی، او اچھا وہ تو ارسل کی شرٹ ہے۔ میں بھی کہوں افق اتنے تمیزدار کہاں سے ہو گیا؟ انم کی وضاحت پر فون کی دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ ساری رات بے چین رکھنے والی خوشبو نے دن کا سکون بھی چرا لیا تھا۔ جس کی بھی تھی، تم بس جا کر ٹاپس نکال لو، اللہ حافظ۔ آہستگی سے فون کریڈل پر رکھ کر ارسل تیزی سے فوراً کمرے میں واپس چلا گیا۔ اسے پتا تھا اب انم فوراً اوپر آ جائے گی۔ ازا نے اس کی شرٹ کیوں پہنی؟ اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ سوچ رہا تھا شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو، حالانکہ اس کی گنجائش تو نہیں تھی۔ پھر بھی انم کے ہاتھ میں اپنی شرٹ دیکھ کر اس کی غلط فہمی دور ہوئی۔ کیا ہوا؟ اپنی شرٹ کھنگالتے دیکھ کر اس نے انم سے پوچھا۔ جواباً انم نے اسے رات کا قصہ سنایا تو اسے زرون کا رویہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ انم کے جانے کے بعد اپنی شرٹ کو احتیاط سے تہہ کر کے ساتھ لیے وہ کسی کو بتائے بنا خاموشی سے اس گھر سے نکل گیا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ جب پھپھو کا فون آ گیا۔ ڈیش بورڈ پر پڑے فون پر نمبر دیکھ کر اس نے کال ریسیو کی۔ ارسل، کدھر ہو بیٹا؟ میں کھانا بنا کر لائی اور تم غائب۔ پھپھو، ایک حادثے کی وجہ سے جلدی نکلنا پڑ گیا، بتانے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا، حادثہ ہی تو ہوا تھا اس کے ساتھ۔ اوہو، اللہ خیر کرے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ زیادہ نقصان تو نہیں ہوا؟ پتہ نہیں پھپھو، ابھی تو کچھ نہیں پتا، میں آپ کو بعد میں فون کرتا ہوں۔ اس نے فون کاٹا نہیں تھا بلکہ ان سے رابطہ کاٹا تھا زندگی بھر کا۔ اور بھائی جوانوں، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ نیند سے خالی رات گزار کر وہ جاگنگ کے لیے نہیں جا سکا تھا۔ ابا جانتے تھے کہ وہ بلا وجہ جاگنگ کے لیے جانا نہیں چھوڑتا، اسی لیے اس کے کمرے میں چلے آئے۔ جی ابا ٹھیک ہوں، بس ایسے ہی۔ کیسے ہی؟ ویسے ہی، ایسے اور کیسے؟ اس نے بھی شرارت سے جواب دیا۔ ایسے یا ویسے، جیسے بھی۔ جلدی اٹھ کر کھانے کے لیے نیچے پہنچو تو تیری ماں کھانا اٹھا کر ہی اندر لے جائے گی۔ بستر سے اٹھتے وہ باہر جاتے ہوئے بولے تو سر ہلا کر وہ تازہ دم ہونے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ تازہ دم ہو کر وہ ناشتہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ دیسی گھی میں چپڑی روٹی پایوں کے شوربے میں ڈبو ڈبو کر اس نے ہمیشہ کی طرح پیٹ بھر کے کھایا۔ ہر بار کھانا کھا کر وہ سب سے پہلے اٹھتا تھا، لیکن آج وہ بڑے سکون سے بیٹھا تھا۔ آج خیر تو ہے؟ کھانے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ چہرے پر پھیر کر ابا اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ خیر تو ہے، میں بس یہ کہہ رہا تھا میں بھی آپ کے ساتھ کام پر جاؤں گا۔ برتن اٹھاتے زینب نے رک کر ایک نظر اس کے چہرے پر دیکھا۔ ان دونوں کے لیے بڑی غیر متوقع بات تھی۔ اب لگے ہاتھ بتا دو، کام کا خیال کیسے آیا؟ ہزار خواہش کے بعد بھی انہوں نے کبھی رسمی طور پر بھی اسے کام کی ذمہ داری اٹھانے کا نہیں کہا تھا، اسی لیے حیران تھے کہ اسے ایسا خیال آیا کیوں۔ دیکھیں ابا، میں بڑا ہو گیا ہوں اور اماں سے پوچھ لیں، اماں کی بھی بڑی خواہش ہوگی اپنے اکلوتے بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کی، پوتے پوتیاں کھلانے کی۔ ویسے بھی اماں کی ساری عمر چولے چوکے میں گزر گئی ہے، اب کوئی تو ہو جو ان کی ذمہ داری سنبھالے۔ پھر آپ نے بھی ساری زندگی کاروبار میں لگا دی، اب آپ دونوں انجوائے کریں، آپ کا کام میں سنبھالتا ہوں، اماں کو بہو لا دیتے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے آج کل لڑکی والوں کو کتنے مطالبات ہوتے ہیں، اور سب سے پہلا مطالبہ تو کام اور کاروبار کا ہوتا ہے نا، بس اسی لیے۔ شرارتی لہجے میں بات مکمل کر کے اس نے ان دونوں کا چہرہ دیکھا جہاں خوف تھا، عجیب سا خوف۔ کوئی لڑکی پسند کر لی ہے؟ اسے لگا یہ ان کے خوف کی زبان ہے، لیکن نہیں، یہ خوف اولاد کا اپنی مرضی کی شادی کر لینے کا خوف نہیں تھا، یہ تو کچھ اور ہی تھا۔ بظاہر ہلکے پھلکے لہجے میں بات کرتے ان کے الفاظ کانپ رہے تھے۔ اوہو نہیں ابا، یہ تو اماں کے کام ہے، اماں کے ہی ارمان پورے ہوں گے نا، یہ تو کام اماں پر ہی چھوڑ رکھا ہے۔ حشاش بشاش لہجے میں کہہ دے وہ اتنا سچا لگا کہ عباس علی کے سارے اندیشے بے موت مر گئے۔ مجھے لگا لاہور میں کوئی پسند کر لی ہے۔ کہاں ابا، لاہوری لڑکیاں مجھے پینڈو کو کہاں لفٹ کرواتی ہیں؟ اس نے منہ بسورا۔ پھر تو سارے لاہور کی لڑکیاں اندھی ہوئیں۔ ہیرے جیسا بیٹا ہے میرا، ان کے چہرے پر اولاد کی محبت کے سارے رنگ موجود تھے۔ اماں اور آپ کو لگتا ہی کیا ہوں میں، کمہار کا برتن کتنا بھی ٹیڑھا ہو اسے اچھا ہی لگتا ہے۔ اچھا آپ بتائیں پھر کب چلوں آپ کے ساتھ فیکٹری؟ موضوع بدلتا دیکھ کر وہ پھر ان کی طرف آ گیا۔ ابھی چلو، ادھر ہی جا رہا ہوں، پہلے یہ بتا دو تمہارے لاہور والوں کا کیا ہوگا، ادھر نہیں جانا کیا؟ اٹھتے ہوئے عباس علی کو اچانک یاد آیا، وہ تو اپنے گھر میں خوش ہیں اور میرا گھر تو یہاں ہے، آپ کے ساتھ، میری ماں کے ساتھ بہت انجوائے ہو گیا، بس اب آپ دونوں کے ساتھ آسانیوں کا وقت آنے والا ہے انشاءاللہ۔
سنجیدگی سے کہتے آگے بڑھ کر اس نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پاس کھڑی زینب کو بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے دونوں کے پہلو سے لگ گیا۔ الگ ہونے پر اس نے زینب کے چہرے پر وہ محبت دیکھی جس کی خواہش اس کے ساتھ پل کر جوان ہوئی تھی۔ 2 ماہ کے قلیل مدت میں اس نے اتنی محنت کی تھی کہ عباس علی کو اپنی قسمت پر رشک آنے لگا تھا۔ فیکٹری کے سارے معاملات اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے، جس سے عباس علی کی ذمہ داریاں از خود اس کے کندھوں پر منتقل ہو گئیں۔ بوڑھے کندھوں سے بوجھ سرکا تو سینہ خود بخود چوڑا ہو گیا، اور کیوں نہ ہوتا، ان کا بیٹا ان کا فخر اور ماں کا مان جو بن گیا تھا۔ حقیقی معنوں میں اس نے فیکٹری میں جان لگا دی تھی۔ ان 2 ماہ میں اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ پھپھو کے فون آتے تھے لیکن ہر بار وہ طریقے سے انہیں ٹال دیتا۔ اتنے سال ماں باپ کی ناپسندیدگی دیکھتے ہوئے بھی وہ ان سے جڑا رہا تھا۔ وہ اس گھر کا فرد نہیں تھا اور ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا اور برا بھی نہیں مانتا تھا۔ بات اب وہ نہیں تھی جس کے بارے میں وہ اپنے آپ سے بھی بات نہیں کر سکتا تھا۔ آنکھیں بند کر کے کان لپیٹ کے اسے اب زندگی کو ایک ایسے دائرے میں قید کرنا تھا جس کے کسی زاویے پر وہ 2 آنکھیں نہ ابھر سکیں جو یاد کا دامن کھینچ کر ہر لمحہ اسے ہلاتی اور بلاتی تھیں۔ جم میں ایک لڑکے کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا۔ وہ سیڑھیوں کے قریب کھڑا تھا، اس لیے غیر ارادتاً لگنے والے دھکے سے لڑکتا ہوا نیچے جا گرا۔ اس لڑکے کا مقصد اسے بری طرح زخمی کرنا نہیں تھا، اسی لیے اسے اس طرح خون میں لت پت دیکھ کر فوراً خود ہی اٹھا کر اسے ہاسپٹل لے آیا۔ سر پر لگنے والے زخم کچھ زیادہ ہی گہرا ہو گیا تھا، اس کا خون نہیں رک رہا تھا۔ اس وقت اسے ابا اماں کی فکر تھی۔ ذرا سا وقت ملتے ہی اس نے ابا کو فون کر دیا۔ اماں کو بتا دیں میں دیر سے آؤں گا، پریشان نہ ہوں۔ مختصر سی بات کر کے اس کے اندر سکون اتر آیا کہ اب وہ پریشان نہیں ہوں گے۔ مرہم پٹی کروا کر اسے وہ لڑکا خود ہی گھر چھوڑ گیا تھا۔ جم قریب ہونے کی وجہ سے وہ پیدل ہی چلا جایا کرتا تھا، اسی لیے چابی سے گیٹ کا ذیلی دروازہ کھول کر وہ بنا کسی آواز کے اندر داخل ہو گیا اور دبے پاؤں اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ اماں کے کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ وہ اس خون آلود شرٹ میں ان کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا۔ کمرے سے کافی پیچھے ہی اسے اماں کے کمرے میں بوا الفت کی آواز آ رہی تھی۔ اس وقت بھی بوا زور و شور سے اماں کو لتاڑ رہی تھی۔ بالوں میں چاندی اترنے کو آئی، لیکن نہ آئی تو عقل نہ آئی۔ جا کے سن سارا خاندان کیا باتیں کر رہا ہے۔ بوا کی باتیں ایسی ہی ہوتی تھی، سنسنی خیز، اسی لیے موضوع پر دھیان دیے بغیر وہ نپے تلے قدم اٹھاتا کمرے کی طرف جانے لگا۔ بوا، خاندان والوں کو تو کام ہی باتیں کرنا ہے، ویسے بھی ارسلہ اب ادھر ہی رہتا ہے، گھر میں کہیں نہیں جاتا، لاہور بھی نہیں، فون تک نہیں کرتا، مجھے خود آسماء نے بتایا ہے۔ کمرے کے سامنے سے گزرتے اس نے سکون کی زینب کی آواز سنی۔ تو جو بھی کہہ لے، آسماء نے دل بڑا کر کے اپنے کلیجے کا ٹکڑا تجھے دے تو دیا، لیکن کوشش کے باوجود چھوڑ نہیں سکی، تبھی تو آج بھی تیرا دل اور گھر دونوں خالی ہیں۔ الفت نے کھڑکی کے قریب سایہ دیکھ کر پہلے سے بھی بلند آواز میں کہا۔ ارسل کے قدم وہی جم گئے تھے۔ بوا کیا کہہ رہی تھی؟ ایسا کچھ نہیں ہے بوا، بس خون کی کشش اس گھر میں لے جاتی ہے، ظاہر ہے ماں باپ بہن بھائی ہیں اس کے، تو مان لینا اتنے سال پرورش کر کے بھی تو ارسل کی ماں نہیں بن سکی۔ درد کی ایک تیز لہر تھی جس نے پورے وجود کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ارسل آسماء عباس کا بیٹا تھا۔ قسمت نے اس کھیل میں ان کا کیسا ساتھ دیا تھا کہ نام کی مماثلت کے باوجود وہ اس حقیقت سے لا علم رہا۔ بجلی کی تیزی سے وہ اپنے کمرے کی طرف لپکا تھا۔ گاڑی کی چابیاں اٹھا کر باہر نکلتے اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ ٹھوکر سے کون سا گلدان لڑکا، کتنے ٹکڑوں میں بٹا اور کتنا شور مچا۔ زینب باہر کی طرف بھاگی تھی اور اس کے ساتھ الفت بھی۔ زینب کٹے شہری تیر کی طرح گری، اپنی کرنی کو ہونی کی شکل میں ڈھال کر عباس علی کو فون کرتی۔ الفت بڑی مسرور تھی، سالوں کی بھڑکتی آگ پر ٹھنڈی بوندیں برسنے لگی تھیں۔ کیا ہوا جو وہ عباس سے 2-3 سال بڑی تھی؟ خالہ کی بیٹی ہونے کے ناطے اس پر پہلا حق تو اسی کا بنتا تھا نا۔ جب خالہ نے خاندان کی سب سے یتیم مسکین لڑکی کے نام سے اس کا نام جوڑا تو آگ تو تبھی بھڑک اٹھی تھی۔ پھر ان دونوں کی اولاد سے محرومی پر یک کونا سکون ملا تو چہیتی بہن نے اپنی آنگن کے پھول میں سے ان کا گھر مہکا دیا۔ اللہ کی کرنی کے دھن دولت بھی اس بچے کی قسمت کا ٹوٹ کے برسا۔ وہ انگاروں پر لوٹتی تھی، ہر بار جان بوجھ کر وہ زینب کے دل پر اپنی باتوں سے بوجھ بڑھا دیتی، اور ان باتوں کا اثر ایسا ہوا کہ زینب ساری زندگی اس بچے پر ممتا نچھاور نہ کر سکی۔ اب جا کر تو اس کے دل سے ارسل کے چلے جانے کا خوف نکلا تھا کہ جادوگرنی نے جادو کی چھڑی گھما کر سارے منظر بے رنگ کر دیے۔ انم اور افق کے درمیان ریموٹ کے لیے جنگ چھڑی ہوئی تھی جب کوئی باہر کا دروازہ زور زور سے دھڑدھڑانے لگا۔ اتنی بری طرح سے دروازہ پیٹا جا رہا تھا کہ ریموٹ بھول کر افق دروازے کی طرف بھاگا۔ الماری میں دھلے کپڑے رکھتی آسماء بھی یا الہی خیر کہتی باہر نکل آئیں۔ دروازہ کھلتے ہی ارسل خون آلود شرٹ میں ان کے سامنے کھڑا تھا۔ آنکھیں جانے ضبط کی شدت سے سرخ تھیں یا شدت گریا سے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ افق کا سوال انسنا کر کے وہ اندر بھاگ گیا۔ بھائی، امی جلدی سے آئیں، بھائی کو چوٹ لگی ہے، خون بہہ رہا ہے۔ انم بری طرح گھبرا گئی۔ کمرے کے دروازے پر کھڑی آسماء بھی باہر آ گئی۔ یا اللہ، یا میرے مالک، ارسل کیا ہو گیا بچے؟ ضرور باہر آ بیٹا، بھائی کو ہاسپٹل لے جاؤ۔ ایک آگ تھی جس کی لپیٹ میں ارسل نئے سرے سے آنے لگا۔ یہی وہ
یہی وہ دہلیز تھی جس پر وہ اتنے سالوں سے محبت کا بھکاری بن کر آتا رہا تھا، وہ محبت جو اس کا حق تھی، جو لکھنے والے نے ازل سے اس کے نام لکھ دی تھی، لیکن ان زمینی خداؤں نے اس سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اس کے لہجے کی برفیلی ٹھنڈک آسما کے وجود میں اتر کر اسے سن کر گئی۔ آگے بڑھتے قدم اپنی جگہ پر جم گئے۔ تو آج یوم حساب آ پہنچا تھا۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ زرون پہلا بچہ تھا، افق چھوٹا اور لاڈلا، بیٹی آپ کے پاس ایک ہی تھی، لے دیکھے ایک میں بچہ تھا، بیکار، ناکارہ۔ اس کے الفاظ پر آسما کا دل کٹ کے رہ گیا۔ عباس بھی ان کے پہلو میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ ارسل میرے بچے، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں بتاتا ہوں کیا بات ہے۔ یہ سب کر کے آپ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ آپ خدا سے زیادہ رحم دل ہیں، اسے تقسیم کا سلیقہ نہیں، تبھی تو آپ نے اپنی من مرضی کی تقسیم کر لی۔ جو بھی ہوا ہوگا ہو گیا۔ مجھے بس ایک بات کا جواب دیں کہ آپ کو اگر اپنے بھائی کا دکھ نظر آ گیا تو اپنے بیٹے پر ترس کیوں نہیں آیا؟ جانتی ہے میں کتنا ترسا ہوں ان محبتوں کو۔ اسے رہ رہ کر اپنی محرومیاں یاد آ رہی تھی، رلا رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں لوگ پتھر کے خداؤں کو سجدہ کر کے کیسے سکون پا لیتے ہیں؟ کیونکہ وہ انہیں سچا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ عورت جو یہ جانتی تھی کہ میں اس کے وجود کا حصہ نہیں، وہ کیسے مجھے اپنی ممتا سے سیراب کر سکتی؟ آپ نے بہت ظلم کیا ہے میرے ساتھ، میں ساری زندگی آپ لوگوں کو معاف نہیں کروں گا۔ شرٹ کی آستین سے آنسو پوچھتا وہ آسما کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولتا ان کے دل پر چھری چلا رہا تھا۔ ان کی سسکیاں زرون سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اپنی جگہ سب نے اسے اس گھر کے فرد کی طرح ہی محبت دی ہے۔ کون سا ظلم ہوا ہے تم پر؟ ہاں، اللہ نے ہر شے سے نواز رکھا ہے، پھر بھی ناشکری فطرت۔ کتنی مادی سوچ ہے تمہاری زرون عباس۔ روپے پیسے کو تم ہر شے سمجھتے ہو، سمجھ سکتے ہو، کیونکہ تمہیں اس سب کی اہمیت کا اندازہ نہیں، جو سب تمہیں ہمیشہ میسر آیا ہے، جس کے لیے میں ہمیشہ ترسا ہوں۔ بھائی کی شرارتیں، بہن کی محبت، اور اب تو عزا بھی تمہارے نام ہو گئی۔ اب تمہیں کس چیز کی کمی ہے سوائے دیکھنے والی نظر کے؟ اس کے لہجے میں ایسی چبھن تھی، ایسی تڑپ تھی کہ زرون نے ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا۔ اوہ، تم ملال عزا کے مجھ سے منسوب ہونے کا ہے، ظاہر سی باتیں ہوگا ہی، آخر تم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہو۔ کباب میں ہڈی بننے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔ میں ابھی اسی وقت اس لڑکی کو اپنے ہر تعلق سے آزاد کرتا ہوں جس کے دل میں میری کوئی جگہ نہیں۔ زرون کی بات پر وہاں کھڑے سب لوگوں نے ایک بم کی طرح محسوس کیا۔ کتنی گھٹیا ہو تم زرون، شرم تو نہیں آئی ایک پاک باز لڑکی پر الزام لگاتے؟ تم اسی کے قابل ہو۔ ارسل ایک بار پھر بھڑک اٹھا۔ اس کے رد عمل نے زرون کے شک پر یقین کی مہر لگا دی۔ بالکل، کیونکہ تم جو ہو اس کے لائق، اتنی پاک باز ہے تو تم کیوں نہیں اپنا لیتے اسے؟ زرون آج مرنے مارنے کی حالت میں تھا۔ لعنت بھیجتا ہوں میں تم پر اور تمہاری سوچ پر۔ ہاتھ میں پکڑا فون اس نے پوری قوت سے دیوار پہ دے مارا۔ اور جیسے آپ لوگوں نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا تھا نا، آج میں آپ سب کو اپنی زندگی سے باہر نکال رہا ہوں۔ میں کھلونا نہیں جس سے کبھی آپ نے اپنا دل بہلایا اور کبھی اٹھا کر کسی اور کو دے دیا۔ اپنی حالت نظر انداز کر کے وہ اپنے پیچھے زور سے دروازہ بند کرتا باہر نکل گیا۔ وہ کیا کرنے آیا تھا اور کیا کر کے چلا گیا؟ کچھ دیر پہلے عباس علی اور زینب بھی پہنچ چکے تھے۔ سب کو یہی لگا وہ واپس گجرانوالہ چلا گیا ہوگا، لیکن باہر کھڑی اس کی گاڑی نے ان کے مفروضے غلط ثابت کر دیے۔ گرمی کی یہ مختصر رات ایک بار پھر طویل ہونے والی تھی۔ اگست کی حبس بھری دوپہر ڈھل چکی تھی، لیکن اس کے باوجود فضا میں محسوس کی جانے والی تلخی گھلی تھی۔ آسما بھی زرون کو سلا کر اٹھی تھی۔ پچھلی رات اس نے بیٹھک میں چوہا دیکھ لیا تھا، اسی لیے منگوائی ہوئی چوہے مار گولیاں لے کر بیٹھک کی طرف بڑھ گئیں۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر گولیاں میز پر چھوڑ کر وہ باہر پلٹ گئیں۔ عباس علی اور زینب کو دیکھ کر وہ اس وقت خوش نہیں ہو سکی تھی۔ پورے دنوں کے ساتھ وہ گھر اور بچے کو بہت مشکل سے سنبھال رہی تھی، اور آج تو ظہر کے وقت سے ہی ان کی طبیعت بیزار تھی۔ کمر میں رک رک کے درد اٹھتا ان کی ہمت سلب کر رہا تھا۔ اس وقت مہمان نوازی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی زیادہ خوشی نہیں دکھا سکے۔ خود وہ دونوں بھی اتنے الجھے ہوئے تھے کہ انہوں نے بھی ان کی بے دلی محسوس نہیں کی۔ تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر نے ان سے جو کہا تھا وہ ان دونوں کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ 4 سال سے وہ اولاد کے لیے پر امید تھے۔ دیر سویر رب سونے کے کام ہے، لیکن اب زینب 23 گھنٹوں کے چکر میں پڑنے لگی تھی۔ پسماندہ دیہات سے تعلق رکھنے والی زینب اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ عباس علی خود بھی اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن دنیا کی سمجھ بوجھ کچھ تھی اسے، اسی لیے زینب کو لاہور کے ایک اچھے اسپتال میں لے آیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زینب یہ سمجھے کہ اسے تاخیر کا ذمہ دار سمجھ رہا ہے، اسی لیے اس کے ساتھ ساتھ اس نے خود اپنے ٹیسٹ بھی کروا لیے۔ آج وہ رپورٹس لینے آئے تھے، اور جو ڈاکٹر نے کہا اس نے اگر زینب کے پاؤں تلے سے زمین کھینچی تھی تو آسمان عباس علی کے سر پر بھی نہیں چھوڑا تھا۔ کم از کم سائنس کے پاس تو عباس علی کی محرومی کا کوئی علاج نہیں تھا۔ آسما شکنجبین بنا کر لائی تو ان دونوں کی چپ کو بھی محسوس کیا، لیکن بے گرمی اور سفر کی توجہ سے خود کو مطمئن کر لیا۔ گھر میں گوشت موجود نہیں تھا۔ ہمسائی کو گوشت لینے بھیج کر وہ ہانڈی مسالہ بنانے لگی۔ اس کی رکھی ہوئی ٹھنڈی شکنجبین پڑے پڑے گرم ہو گئی۔ کمرے میں موجود نفوس بالکل خاموش تھے۔ اس خاموشی کی چادر کو عباس علی کی آواز نے چیرا۔ زینب، میں اپنی کمی سے تیری زندگی اجاڑنے کا گناہ نہیں کر سکتا۔ پھر
زینب صوفے پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ ایسا کر تو اپنی زندگی نئے سرے سے کسی نئے شخص کے ساتھ رابطہ واسطہ ایسی گل نہ نکال منہ سے۔ مجھے تیرے پیروں کی دھول بننا منظور ہے۔ جذباتی نہ ہو زینب، بات اگر زینب نے کاٹی تھی تو پوری بات عباس علی نے بھی نہیں ہونے دی تھی۔ یہ کوئی ایک دو دن یا ایک دو روز کی بات نہیں، پوری زندگی کی بات ہے۔ تیری کھیتی ہری ہے، میرے ساتھ تو کیوں بنجر ہونے کا دکھ جھیلے؟ ماں بننا تو عورت کا پہلا حق ہوتا ہے۔ میں تو مرد ہوں۔ دانتوں تلے زبان دبا کر اس نے اپنی بات روک لی۔ زینب کے دل پر مکہ سا پڑا۔ رب نے اگر مجھے بنجر بنا دیا ہوتا تو پھر میں اپنے لیے ضرور کچھ سوچتا۔ کٹھور جواب پر وہ چپ ہو گئی۔ میں جذباتی نہیں ہوں، حقیقت پسندی کا تقاضا یہی کہ تو اور میں الگ ہو جائیں۔ اگر اللہ نے تجھے محروم رکھنا ہوتا تو یہ کجی تجھ میں رکھتا۔ یہ تو میرے بھاگ کی محرومی ہے، تو حصے دار نہ بن۔ ادھر سے تجھے خالہ کے گھر چھوڑاؤں گا اور کاغذ میں مر جاؤں گی۔ نہیں، اپنے ہاتھ سے مار دے مجھے۔ وہ رو رہی تھی۔ اس لڑکی نے نہ ماں دیکھی تھی نہ باپ۔ ہوش سنبھالنے پر دیکھی تو خالہ سخرا، جو رشتے میں جانے کیا لگتی تھی، اور پھر اس کی بیٹی الفت۔ یہی دو رشتے تھے اس کے پاس۔ خالہ کھیتوں میں سارا دن محنت کرتی کہ کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے کے علاوہ اسے ان دونوں کے گھر سے ڈولی بھی تو اٹھانی تھی۔ وہ اپنے پیٹ جنمی بیٹی کو وقت نہیں دے پاتی تھی تو اسے کیا پیار دیتی؟ رہی الفت تو اسے جانے کون سا پیار تھا اس بے زبان سے۔ شادی کے بعد جب اسے عباس علی کی توجہ اور محبت ملی تو اس نے اسی محبت کو اپنا دین ایمان بنا لیا۔ آج وہی اسے منکر ہونے کا کہہ رہا تھا۔ وہ مر سکتی تھی لیکن اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کوئی نہیں مرتا زینب ہے، سب اپنی آئی مرتے ہیں۔ جھکے کندھے اور جھکے سر کے ساتھ وہ بول رہا تھا۔ زینب کی نظر اس کی طرف اٹھی اور پھر میز پر رکھی سرخ گولیوں پر ٹک گئی۔ ایک لمحے میں اس نے فیصلہ کر لیا، مرنے والے مر جاتے ہیں، کوئی نہیں مرتا کسی کے لیے۔ زینب نے اٹھا کر گولیاں پھانکنی اور شکنجبین کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ گھٹنے پر کونی رکھے ہاتھوں سے آنکھیں ڈھانپے۔ عباس علی نے کچھ گرنے کی آواز پر ہاتھوں سے ہاتھ اٹھایا۔ زینب دونوں ہاتھ سے گلا پکڑے صوفے پر نیچے گری تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ وہ اٹھ کر تیزی سے اس کے پاس آیا، پھر آسماں کو آواز دے کر رکشہ لانے بھاگا۔ آسماں نے دیکھ لیا تھا سرخ گولیاں اپنی جگہ پر نہیں تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان دونوں میں ایسی کون سی بات ہے کہ زینب کو گولیاں کھانی پڑی۔ ڈاکٹر کے بتانے سے پہلے اس نے عباس علی کو بتا دیا تھا کہ زینب نے چوہے مار گولیاں کھائی ہیں۔ کیوں کھائی ہیں، اس کا جواب عباس علی کو دینا پڑا۔ ایک بھائی اپنی بہن کے سامنے کس طرح قسمت سے اپنی ہار کا اظہار کرتا، اور ایک بہن کس طرح اپنی جان پر اس دکھ کو جھیلتی۔ ایک زینب کی پریشانی، ایک بھائی کا دکھ، اور اس پر اس کی اپنی حالت۔ اس رات زینب کے ساتھ اسے بھی ہسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ گرمیوں کی یہ مختصر سی رات اتنی طویل ہوئی تھی کہ عمروں پر محیط ہو گئی۔ پہاڑ جیسی رات کے اختتام پر اللہ نے زینب کو زندگی سے نوازا اور آسماں کو ایک نئی جان سے۔ عباس اب سب سے آگاہ نہیں ہوا تھا۔ ابھی وہ بچے کو گود میں لیا آسماں کے پاس آیا تو اس نے بچے کو دیکھے بنا اس کے آگے ہاتھ چھوڑ دیے۔ میرے بھائی کو جینے کے لیے آسرا دے دیں، یہ بچہ اس کی گود میں ڈال دیں، یہ بچہ اس کی جھولی میں ڈال دیں۔ ایک عورت جو ابھی قبر کی دیواروں کو ہاتھ لگا کر لوٹی، اگر وہ اپنا جگر کا ٹکڑا دے سکتی تھی تو عباس کیا کہہ سکتا تھا؟ رفاقت کے گزرے برسوں میں اس عورت نے کبھی اس سے کچھ نہیں مانگا، تو اور اب مانگا بھی تو کیا؟ وہ نہ نہیں کر سکا۔ آسماں نے اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی تھی، اس نے تو زینب کے پہلو میں لیٹا زینب کا بیٹا دیکھا تھا، جس نے اس کے بھائی کو نامکمل قبول کیا تھا۔ اس کے لیے آسماں کے دل میں عزت اور محبت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ اس محبت کے لیے اس نے نئی جان کی محبت کو بھلا دیا، یہاں تک کہ آنے والے وقت میں بھائی کے گھر کا راستہ بھی بھول گئی۔ جب کبھی جانا ہوتا ارسل کو نظر بھر کے دیکھتی بھی نہیں تھی۔ ایک فاصلہ تھا جو اس نے اختیار کر لیا تھا، پاس نہیں تھا تو کیا ہوا، زندہ سلامت تھا اور بھائی کے پاس تھا۔ دینے والا جو دے کر لے لیتا وہ کیا کر لیتی، اسے صبر آ جاتا تو جانے کب آتا، مگر اس نے صبر کر لیا تھا۔ اس رات کی صبح جانچتا لمحے کو شکست دے کر زینب نے آنکھ کھولی تو بستر پر اس ننھی جان کو پہلو میں لیٹے پایا۔ وہ حیرت زدہ تھی، کیا فلموں کی طرح اس کی بھی یادداشت چلی گئی تھی؟ جو تکلیف اس نے کاٹی کیا وہ تخلیق کی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، زندگی میں یہ سب نہیں ہوتا۔ پاس بیٹھے عباس علی نے اس کو ہوش میں آتے دیکھ لیا۔ اس کی سوالی نظروں کے جواب میں اس نے سوال پڑھ لیے اور جواب بھی دے دیے۔ ایک گرہ تھی جو کھل گئی تھی، ایک گرہ تھی جو بند گئی تھی۔ زینب اس بچے کو لے کے گھر گئی، الفت دوسرے دن ہی اس کے پاس پہنچ گئی۔ کر لے جتنی جان کپائی کرنی ہے، پل پل آ جائے گا تو چھوڑ کر وہیں چلا جائے گا جہاں سے آیا ہے۔ ایسی باتیں چھپتی تھوڑے ہیں، لکھ کر رکھ لے زینب، بڑھاپا تم دونوں کا سر پھوڑتے ہی گزرے گا۔ میری ماں عباس علی کی دوسری شادی کرا دے، کوئی بیوہ کوئی مطلقہ دیکھ لے، اولاد بھی دے گی اور ساری زندگی احسان بھی مانے گی، پیر دھو دھو کے پیے گی۔ پہلی بیوی پہلی محبت کی طرح ہوتی ہے، زندگی سے نکالی نہیں جا سکتی۔ عباس علی بھی تیری قدر کرے گا تو تو نے اس کی نسل کے لیے سوتن کا عذاب جھیلا۔ اولاد نہ ہونا عام طور پر عورت کی خامی سمجھا جاتا ہے، اور الفت بھی یہی سمجھی تھی، اسی لیے ایسے مشورے دے رہی تھی۔ خود وہ سال بھر پہلے اپنی شوہر سے طلاق لے چکی تھی۔ زینب نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی راہ ہموار کرنے کے لیے اس کے دل میں ببول بو رہی ہے۔ وہ تو بس وہیں اٹک کے رہ گئی کہ یہ بچہ نہ اس کا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ جلد یا بدیر اسے زینب کو چھوڑ کر جانا ہی ہے۔ انہی باتوں کا اثر تھا کہ اس کا خیال رکھتی، اس کی ہر ضرورت پوری کرتی، لیکن وہ اس بچے سے پیار نہیں کر پائی۔ دل کی زمین پر اس کے لیے محبت کا کوئی سوتا نہیں پھوٹا۔ اتنی سر والی ماں کا بیٹا، زینب کی گود ہری دیکھنے کے لیے اپنی مردانہ انا مار دینے والے کے سائے میں پلتے اس بچے کی فطرت میں محبت ہی محبت تھی۔ مگر زینب نے دل پر جو قفل چڑھایا تو تا عمر اسے دل تک رسائی نہ دی۔ نویں میں تھا جو اپینڈکس کا درد اٹھا،
بھائی کو بہن کی قربانی کی قدر تھی، اسی لیے اس تکلیف کے وقت میں اسے دور نہیں رکھا بلکہ آپریشن کے لیے گجرانوالہ سے لاہور لے آیا۔ اس دن زینب کو اپنے سارے اندیشے وہاں میں سچ ہوتے نظر آ رہے تھے۔ وہ لاہور کا ہو کر رہ گیا تھا، یہاں تک کہ کالج میں داخلہ بھی اس نے لاہور میں ہی لیا تھا۔ زینب نے اپنے مرا ہوا دل کو کچھ اور مان لیا۔ معجزہ تب ہوا جب اتنے سال بعد وہ ان کے پاس لوٹ آیا، پورے ایمان اور محبت کے ساتھ۔ زینب اس دن ماں بنی تھی ارسل کی، ممتا جس سے وہ خود بھی لائق تھی، خود اس کے ہر عمل میں در آئی تھی۔ ابھی تو اس نے پوری طرح سے جینا بھی شروع نہیں کیا تھا، اور اب وہ چلا گیا تھا۔ عباس علی ایک بار پھر بانجھ ہو گئی تھی۔ وہ اس نے جتنا ارسل کو چاہا تھا، شاید آج اپنی اولاد بھی ہو جاتی تو اسے بھی اتنا پیار نہیں دے سکتی تھی۔ وہ چاروں اپنی اپنی جگہ سے ہارے ہوئے تھے۔ دوسرا اور آخری حصہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔